बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को उनके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल विलेज फार्म पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो डेयरी फार्मिंग है वो किस किस लेवल पे की जाती है, या ऐसे कह लें कि किस किस तरीके से की जाती है, या उनकी क्या अक़साम है। तो इस वाले से आपके साथ मालूमात शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप सारी मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। डेयरी फार्मिंग जो की जाती है उसे हम दो ग्रुप्स में मेन डिवाइड कर लेते हैं। ये अपने तौर पर मेरा जो इल्म है, मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है, उसके मुताबिक मैंने आपके साथ मालूमात शेयर कर रहा हूँ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं अपने इस चैनल पे आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि जो मालूमात दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों वो दूसरे फ़ायदा हासिल कर सकें, और कमेंट सेक्शन के ज़रिए दूसरों की राय हम तक पहुँचे तो हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यही मकसद है मेरे इस चैनल का, मेरी इस वीडियोस बनाने का, ताकि अपनी मालूमात दूसरों तक पहुंचाई जा सकें और दूसरों की मुफीद मालूमात से हम खुद भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरे ख्याल से दो ग्रुप्स में मेन डिवाइड हम कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग को, जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं पाकिस्तान में। एक वो कि जो दूध, जिनका मेन प्रोडक्ट होता है, दूध का कारोबार जो करते हैं, और दूसरा वो जो कि जानवर तो रखे होते हैं लेकिन उनका मेन फोकस या मेन जो प्रोडक्ट होता है वो दूध नहीं होता, वो दूसरे चीज़ें होती हैं जिनसे वो मुनाफा हासिल करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जिस ग्रुप का दूध मेन फोकस होता है उस वाले से डेयरी फार्मिंग कैसे कैसे की जा रही है पाकिस्तान में। तो पहले नंबर पे बात करेंगे हम दूध वाले ग्रुप में। छोटे लेवल से मैं हाई लेवल की तरफ बात करूंगा। तो सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं कि जिसमें आ जाता है कि उन लोगों ने जिन्होंने थोड़े से जानवर रखे होते हैं, 2 कह लें, 3 कह लें, या 4 5 या 10 से कम कम, यानी उनकी थोड़ी सी ज़मीन होती है तो साथ उन्होंने थोड़े बहुत जानवर रखे होते हैं, जिससे उनका घर का जो खर्च वगैरह है वो निकल जाता है और घर का दूध उन्हें फ्राहम हो जाता है, खालिस दूध वगैरह। तो इस नीयत से उन्होंने रखे होते हैं। यानी इस लेवल पे आप उसे बिज़नेस नहीं कह सकते, डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस नहीं कह सकते, बल्कि उन्होंने अपनी दूध की ज़रूरियात के लिए जानवर रखे होते हैं। क्योंकि ज़मीन उनके पास थोड़ी बहुत होती है तो वो चारा वगैरह डालने में या फीडिंग वगैरह के सिलसिले में उन्हें कोई इतनी मुश्किल नहीं आती, जगह भी थोड़ी बहुत होती है, तो इसलिए थोड़े बहुत जानवर उन्होंने रखे होते हैं जिससे उनका घर का खर्च चलता रहता है। लेकिन इससे आप बिज़नेस नहीं कह लेते। तो इस लेवल पे बिज़नेस समझ के वो लोग कर भी नहीं रहे होते, बल्कि उन्होंने बस एज आ पार्ट टाइम ही जानवर साथ रखे होते हैं। तो यानी मुनाफे या नुकसान के हवाले से उन्होंने कभी सोचा नहीं होता, तो इसलिए वो इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ज़्यादातर आपको यही ओपिनियन है, लोगों की राय नज़र आएगी इस लेवल पे। क्योंकि ज़्यादा लोग यही होते हैं गांव में जिन्होंने थोड़े थोड़े जानवर रखे होते हैं। बिज़नेस के हवाले से कामी लोग होते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो ये जो थोड़े थोड़े जानवर रखे होते हैं, इनकी ज़्यादातर की राय यही होती है कि कुछ नहीं बचता जानवरों में, दूध में खर्चे भी नहीं पूरे होते, बल्कि हमें खुद से इनके ऊपर खर्च करना पड़ता है। तो ये यानी नेगेटिव राय रखते हैं डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के वाले से। और उसकी वजह यही है कि इन्होंने इसको बिज़नेस के तौर पर लिया नहीं होता, इनकी तवज्जो कहीं और होती है, कोई और काम कर रहे होते हैं। इसको बस सिर्फ एज आ शुगल कह लें या ज़रूरियात थोड़ी बहुत पूरी करने के लिए रखा होता है। तो इसलिए ये नेगेटिव राय ही देंगे आपको इस चीज़ के बारे में। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी दूध वाले ग्रुप में लेवल, जब दूसरा लेवल थोड़ा सा उससे हाई हो जाता है, उसमें जानवर आप कह लें कि हो जाते हैं 15 से 20 हो जाते हैं, या 25-30 इधर तक कह सकते हैं आप। तो ये लोग शहर में भी होते हैं, शहर में भी थोड़ी थोड़ी जगह इनके पास होती है जिधर इन्होंने दूध वाले जानवर रखे होते हैं, या गाँव में भी रखे होते हैं। तो इनका मेन फोकस दूध ही होता है। इन्होंने जितने भी जानवर रखने होते हैं या रखे होते हैं वो सारे दूध वाले होते हैं। अगर कोई भैंस सूख जाती है, खुश्क हो जाती है, दूध कम कर देती है, तो उसे ये फ़रोख्त करके फिर नई भैंस उसकी जगह शामिल कर लेते हैं ताज़ा, ताकि दूध की पैदावार जो है, प्रोडक्शन जो है वो मुतासर ना हो। क्योंकि इनका मेन फोकस, मेन प्रोडक्ट ही दूध है, उसी से इन्होंने सारा सिस्टम चलाना है। तो इस लेवल पे आके आप कह सकते हैं कि वो बिज़नेस डेयरी फार्मिंग का कर रहे हैं। लेकिन इसमें उनकी प्रोडक्शन तो ठीक होती है, यानी दूध के हवाले से तो वो उनका सिस्टम गुजारा अच्छा चल रहा होता है, मुनाफा वो कमा रहे होते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर देखा जाए तो उनका जो बिज़नेस जितना होता है वो उधर तक ही महदूद होता है। उन्होंने सिर्फ दूध की जो भैंसें हैं 20, 30, 25 जितनी भी उनके पास जगह है या रिसोर्सेज है उस हवाले से रखी होती हैं, वो उतनी ही रहती हैं, बेशक 3-4 साल गुजर जाएं। तो यानी वो उन्होंने अपने जो छोटे बच्चे हैं वो भी नहीं पालने होते, वो भी छोटे छोटे फ़रोख्त कर देने होते हैं। मेन मकसद है ताज़ा भैंसें रखना या गाय रखना और उसका दूध फ़रोख्त करना।
یعنی فیوچر میں ان کا ڈیری فارم جو ہے وہ بڑھے گا نہیں، گرو نہیں کرتا، بس وہ سسٹم ان کا چل رہا ہوتا ہے دودھ کے حوالے سے، دودھ سے منافع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تقریباً جتنا منافع فکس ہوتا ہے دودھ کے ریٹ کے حساب سے تو وہی چلتا رہتا ہے، ان کا گرو نہیں کرتے وہ فیوچر میں۔ تو یہ دوسرا لیول تھا جی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، اس سے تھوڑا سا آپ جاتے ہیں، تو یعنی اب جو آپ کے فارم میں جانوروں کی تعداد ہے وہ اب بڑھ جائے گی اس لیول پہ۔ اس لیول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا بزنس ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ جانوروں کی تعداد اگر 100 یا 120، 80 سے 120 ادھر تک ہو تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیول نمبر 3 ہے۔ تو اس میں پھر وہ اپنے بچے وغیرہ بھی پالتے ہیں، وہ بھی ان کے فارم میں شامل ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ان کا فارم آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ اس میں لیمیٹیشن یہ ہو جاتی ہے کہ وہ تقریباً اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں 150 جانور تک یا 200 جانور تک۔ اس کے بعد پھر ان کے جو بچے شامل ہوتے ہیں انہیں وہ فروخت کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اس سے اوپر وہ نہیں جاتے۔ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس جگہ کی کمی ہوتی ہے یا انہوں نے سوچا ہی اتنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تیسرا لیول آ جاتا ہے۔ اور 4 نمبر پہ جو لیول ہے سب سے ہائیسٹ لیول، یہی میں اپنے علم کے مطابق اسے کہوں گا کہ وہ یہ لیول ہوتا ہے کہ جو تیسرے لیول ہیں اس سے ذرا یہ لوگ تھوڑا ہٹ کے سوچتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ 150-200 ہو گئے تو بس اتنا ہی رکھنا ہے، پھر مینج نہیں ہوں گے، مسئلہ بنے گا، کہاں رکھیں گے، لیبر کیسے ارینج کریں گے، فیڈ کیسے ارینج کریں گے۔ تو وہ یہ 4 نمبر والے جو ابھی ہائیسٹ لیول ہے اس حوالے سے یہ لوگ نہیں سوچتے۔ یہ لوگوں کا بس مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جانور بڑھتے جائیں گے ہم نے بڑھانے ہیں اور اپنے فارم کو گرو کرتے جانا ہے، شیڈ پہ شیڈ تیار کرتے جانا ہے۔ تو یہ ان کی کوئی یعنی لیمٹ نہیں ہوتی، انہوں نے بس بڑا سوچنا ہے اور بڑا کرتے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو بڑا سوچتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ سب سے بہترین لیول ہے اگر آپ نے اپنے بزنس کو فیوچر میں مزید بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے اور اسے اوپر ہی اوپر لے کے جاتے جانا ہے، تو یہ سب سے ہائیسٹ لیول ہے۔ تو یہ اس لیول پہ جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی جانور خریدنے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اپنے ہی جانور اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کے بچے ہی آپ کے ساتھ ہر سال شامل ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کو ہر سال اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور نیت صاف رہے اور محنت رہے تو آپ کے سارے جانور آپ کے ساتھ شامل ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کو تقریباً ہر سال یا 1.5 سال کے بعد ایک نیا شیڈ تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جانوروں کی تعداد ہزاروں میں چلی جاتی ہے، اگر آپ جتنی بڑھانی چاہیں اتنی بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ اس بزنس میں بہت برکت ہے اگر آپ سچے دل سے اس کام کو کرتے ہیں۔ تو اس لیول پہ پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ہزاروں میں آپ کے جانوروں کی تعداد ہو گئی ہے تو آپ کو پروفٹ کتنا ہوگا۔ ظاہری بات ہے وہ دودھ کی مد میں تو بہت زیادہ ہوگا، وہ آپ کے سارے ایکسپینسز پورے کر کے بھی آپ کو بچت دے دے گا، اور دوسرا جو جانور آپ کے ہر سال شامل ہو رہے ہیں جس کے لیے آپ ہر سال نیا شیڈ تیار کر رہے ہیں، وہ آپ کی جو ارننگ ہے، پروفٹ ہے، اس کا تو آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہوں گے کہ وہ کروڑوں میں ہوگا۔ تو یہ ہائیسٹ لیول ہے، اس لیول پہ جا کے آپ بہت ہی بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ کے بزنس مین بن جاتے ہیں۔ اور اس لیول پہ پہنچنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف آپ کا مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ جو تیسرے لیول والے لوگ ہیں یا دوسرے لیول والے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے سوچ کو بدل لیں، صرف دودھ پہ فوکس نہ کریں، اس چیز پہ بھی فوکس کریں کہ ہم نے اپنے فارم کو بڑھانا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے اور اسے بھی اپنے فارم کا حصہ بنانا ہے، تو دوسرے اور تیسرے لیول والے لوگ بہت آرام سے اس لیول نمبر 4 پہ پہنچ سکتے ہیں اور اپنے لیے اسے بہترین بزنس اور اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے جو دوسرا گروپ مین ہے، میں نے کیا تھا سٹارٹ میں کہ ایک تو دودھ کے حوالے سے ڈیری فارمنگ کی جو طریقہ کار ہیں، پریکٹسز ہیں، لیول ہیں، وہ ہم نے 4 آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ اب دوسرا گروپ جن کا مین فوکس دودھ نہیں ہوتا بلکہ وہ جانور رکھے ہوتے ہیں ڈیری والے انہوں نے، لیکن وہ دودھ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کسی اور حوالے سے اپنا منافع کما رہے ہوتے ہیں یا اپنے فارم کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ میں گروپ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس گروپ میں 3 گروپ آ جاتے ہیں جی، جس چھوٹے گروپ ان میں پہلا گروپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گایوں کی وچھیاں تیار کرنا اور بھینسوں کی جوٹیاں تیار کرنا، یعنی انہیں تیار کر کے سیل کرنا، جسے کہتے ہیں ہیفرز بزنس۔ تو یہ بھی بڑا زبردست بزنس ہے، بہت ہی پروفٹ ہے اس میں بھی، کیونکہ اس میں آپ کو محنت دودھ والے جانوروں کی نسبت کم کرنی پڑتی ہے، کیونکہ دودھ کی جب آپ نے آؤٹ پٹ لینی ہوتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ جانور کی کیئر کرنی پڑتی ہے،
بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہر حوالے سے اس کی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن اس گروپ میں بھی مینجمنٹ تو کرنی پڑتی ہے لیکن اس کی نسبت کافی ریلیکس بندہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ پہلا بزنس ہو گیا اس گروپ میں کہ ہیفرز والا بزنس، جوٹیاں یا گایوں کی بچیاں تیار کر کے انہیں سیل کرنا، تو یہ بھی بہت پروفیٹیبل بزنس ہے۔ مثلاً اگر آپ ایک بچی یا بھینس کی کٹی خریدتے ہیں 1,00,000 روپے کی یا 70 سے 80,000 روپے کی، تو جب آپ کے پاس وہ آ جائے گی اور پھر وہ پریگننٹ ہو جائے گی اور اسے آپ تیار کر کے سیل کریں گے تو سمجھ لیں وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی، 3 گنا ہو جائے گی، 3 لاکھ 3.5 لاکھ، اور اچھی نسل کی ہوگی تو 4 لاکھ تک بھی سیل ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ پروفٹ مارجن کا اندازہ بڑے آرام سے لگا سکتے ہیں۔ دوسرا اس میں چھوٹا گروپ آ جاتا ہے اس گروپ میں کہ جو لوگ کام کرتے ہیں یہ گوشت کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کٹوں کا اور وچھوں کا۔ یہ بھی بہت ہی زبردست بزنس ہے اور اس میں کیئر جو ہے وہ حفظ کے بزنس کی نسبت اور بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی کٹوں وچھوں کو آپ بڑے آرام سے پال سکتے ہیں، اس میں لیبر بھی کم ہے اور اس میں دوسرے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی بڑا منافع بخش بزنس ہے، یعنی آپ کٹے بچے منڈی سے یا کسی اور جگہ سے کسی فارم سے خرید کر انہیں 3-4 مہینے کا اس کا ٹائم ہوتا ہے، 3-4 مہینے سنبھال لیں اور اس کے بعد انہیں سیل کر دیں، تو آپ ایک سال میں تقریباً 3 سے 4 جو فلاک ہیں اس کے اپنے گروپ جو ہیں وہ تیار کر کے بیچ سکتے ہیں، تو منافع آپ بڑے آرام سے اور اچھے طریقے سے کما سکتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آ جاتا ہے اس گروپ میں تیسرا گروپ جو چھوٹا ہے کہ ایسے لوگ جو نہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں نہ وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، بلکہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ اچھی بریڈ تیار کرنا، یعنی ان کا بریڈنگ کا کاروبار ہوتا ہے، اچھے جانوروں کی اچھی نسل تیار کرنا اور پھر اس کے پرچیز وغیرہ کر کے یا سیمن اس کا سیل کر کے اس حوالے سے اپنا منافع کمانا۔ تو یہ لوگ اس میں شوق بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جسے شوق ہوگا وہی اچھے جانور تیار کرے گا، اور اچھے جانوروں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاکستان میں، لائف سٹاک کے محکمے کو اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کے جو بزنس مین ہیں جو بریڈنگ کا کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور انہیں گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو یہ کاروبار ہوتا ہے بریڈنگ کا، تو یہ بھی بڑا بہترین بزنس ہے، اس میں ٹائم تو لگتا ہے لیکن اس میں منافع بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے جانور اچھی نسل کے تیار ہو جائیں تو۔ یہ بریڈنگ والا جو شوق ہے یہ ہر سطح پہ نظر آنا چاہیے، میری یہ خواہش ہے، ہر گاؤں میں نظر آنا چاہیے، ہر تحصیل میں نظر آنا چاہیے، لیکن اس حوالے سے ابھی بہت مایوسی ہے، کیونکہ اگر میں دیکھوں، میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے گاؤں میں یا ارد گرد کے جو گاؤں ہیں بلکہ ہماری جو تحصیل ہے یا تو بہت کم، بلکہ کوئی بھی فارمر یا کوئی بھی کسان یا بزنس مین ایسا نظر نہیں آتا جس نے اس نسل کشی کے حوالے سے اچھے جانور پالے ہوں یا اچھا سانڈ یا بل تیار کیا ہو اور اس کی آگے نسل چلا رہا ہو یا دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہو۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تحصیل سطح پر میلہ وغیرہ لگا کرے جس میں حوصلہ افزائی ہو اور جانور لے کے آئیں اور کسانوں کو آگاہی فراہم کی جا سکے نسل کشی کے حوالے سے، تاکہ آگے سے اچھی نسل تیار ہو۔ تو یہ چند ایک گروپ یا لیولز یا طریقے کہہ لیں جن طریقوں سے پاکستان میں ڈیری فارمنگ کے حوالے سے جانور پالے جا رہے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ایک ہی ویڈیو میں آپ کو سارے جو بزنس جس طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں، جس لیول پہ ہو رہے ہیں، وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اسے لائک بھی کریں گے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں گے۔ اس حوالے سے مزید معلومات اگر آپ کو چاہیے ہوں یا کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل میں بہتری کے لیے یا ویڈیوز میں بہتری کے لیے بھی اپنی رائے لازمی دیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے سے ہی ہماری رہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔